बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले ये कहते हैं कि अगले 24 घंटों में एक और बड़ा सरप्राइज़ आने को तैयार है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और उन अरकान असम्बली के हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ने वाली है। और ये सरप्राइज़ जनूबी पंजाब से आ रहा है। इसका दावा एक ऐसे रुकन असम्बली ने किया है जो खुद मुनहरफ अरकान असम्बली में शामिल है। तो ये दावा किसने किया है, क्यों किया है, इस पर अब बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, खान साहब की धमकियां और खान साहब की मिन्नतें तरले, और एक तरफ हुकूमत अपने अरकान असम्बली को वापस आने के लिए दरख्वास्त कर रही है, इल्तिजा कर रही है, और दूसरी तरफ उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ अब आर्टिकल 6 के तहत पटिशन फ़ाइल हो रही है, और पीर को ये पटिशन अदालत में फ़ाइल कर दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने आइन के तहत इजलास बुलाने में ताख़ीर कर दी। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के लिए जो दरख्वास्त दी थी उसके मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च से कबल या 21 मार्च तक बुलाया जाना ज़रूरी था, लेकिन स्पीकर ने इजलास बुलाने के लिए 25 मार्च की तारीख दी है, जो कि जिसे अपोजिशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार दे रही है, और इसे आइन के आर्टिकल 6 के तहत यानी इसको आइन के आर्टिकल 6 के तनाज़ुर में देखा जा रहा है, और इसी की इंटरप्रिटेशन के लिए अब अदालत से रुजू किया जा रहा है। बाकी मेरे कप्तान और मेरे महबूब वज़ीर आज़म की बोंगियाँ मुसलसल जारी हैं, और अब उन्होंने एक नई धमकी दी है लोगों को, कि बल्कि अपने लोगों से कहा है कि वो उनके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, उनके बच्चों से लोग शादियाँ नहीं करेंगे। तो खान साहब ने आज जो तकरीर की, उस तकरीर के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि खान साहब मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। हाँ, ये लगता ही है, यानी कहने वाले कहते हैं कि खान साहब की पूरी कोशिश है कि अवाम को आपस में लड़ा दिया जाए। खान साहब अरकान पार्लियामेंट का मुकाबला या तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला अवामी ताकत से करना चाह रहे हैं। अवामी ताकत के लिए हालांकि एक बहुत बड़ा फोरम होता है, और वो इलेक्शन होते हैं जब आप अवाम के पास बराह रास्त जाते हैं और अवाम आपकी किस्मत का फ़ैसला करते हैं। उसके बाद अवाम अपने मुंतखब अवामी नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पर उनकी किस्मत के फ़ैसले करें। लेकिन खान साहब इसको मानने के लिए तैयार नहीं। खान साहब ने पार्लियामेंट और पार्लिमानी नुमाइंदों की इज़्ज़त व तौक़ीर को एक तरफ रखा हुआ है, और अब उनका पूरा दारोमदार इस बात पर कि 27 मार्च को पाकिस्तान के लोग अचानक उनके लिए खड़े हो जाएं और ये कहें कि जनाब हमें उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नामंजूर है। तो सवाल ये कि क्या आप अवामी ताकत से तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना सकते हैं? तो इसका जवाब आइनी और कानूनी तौर पर तो ना है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा पावर शो कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप आवाम के अंदर मकबूल हैं। तो बेहतर सूरत हाल ये होती है कि अगर आप आवाम के अंदर पॉपुलर हैं तो आप इलेक्शन अनाउंस करें और आवाम के अंदर चले जाएं। तो इस पर तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि खान साहब ने तकरीर में क्या कहा, और उनकी तकरीर पर तबसरे तज़िये क्या आ रहे हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है। लेकिन उसके अलावा जो एक और बड़ी अफसोसनाक खबर चल रही है, वो खबर ये है कि अब अचानक जो इदारे हैं हमारे, बहुत ही अहम और मोतबर इदारे, जिनके बारे में खान साहब और हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि इदारों की तौक़ीर और इदारों की शान में कोई गुस्ताखी या कोई बात नहीं करनी चाहिए, और इनके हवाले से बात करने वाले लोग, मनफी बात करने वाले लोग गद्दार हैं, आइन शिकन हैं, और ज़मीर फ़रोश है, वतन फ़रोश है, पता नहीं क्या क्या बातें। ये कहते हैं ना, मुकाफ़ात अमल है, दुनिया मुकाफ़ात अमल है। जो बोओगे वो काटोगे। जो आपने दूसरों के बारे में बातें कही होती हैं नेगेटिव, वो बातें बज़ औक़ात आपके सामने भी आ जाते हैं। यानी इसीलिए कहा जाता है कि जो गड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, आप ख़ुद भी उस गड्ढे में गिर सकते हैं। तो आज के हालात को आप सामने रखें तो लगता यूँ है कि खान साहब अपने कहे हुए का फल काट रहे हैं। वैसे तो हमारी पूरी कौम करने से ज़्यादा कहने पे ज़्यादा बिलीव कर लेती है, यानी जिसने जो कहा उसी के पीछे चल पड़े, और अमल को नहीं देखा जाता कि उस पर अमल हुआ है या नहीं हुआ। ये थ्योरी अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको वीलॉग के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा कि कहने और करने की थ्योरी के दौरान हम कैसे फंसे हुए हैं, और कैसे हम सिर्फ कहे पे चल पड़ते हैं कि जी किसी ने फ़लाँ बात कह दी तो जनाब अब उस पर अमल हो या ना हो। आपने उसके ऊपर इस तरह चढ़ जाना राशन लेके, जैसे बस ये हो गया है। जैसे बिलावल भुट्टो ने कल कह दिया कि अगर पार्लियामेंट का इजलास ना बुलाया गया, स्पीकर इजलास ना बुलाया गया, तो हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे।
اب OIC کانفرنس اس سے متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس پر پوری دنیا راشن لے کر اس طرح چڑھی کہ جیسے واقعی یہ عمل ہو چکا ہے۔ ویسے تو یہ بات انہوں نے غلط کی تھی اور اس پر بعد میں وہ بات واپس بھی ہو گئی، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو 21 مارچ کو تو OIC کانفرنس نہیں ہو رہی، OIC کانفرنس تو 22 کو ہے، تو 21 مارچ کو کیا ہو سکتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ احتجاج ہوتا، لیکن ہم نے کہے کے اوپر ہی دوڑ لگا دی۔ اب اسی طرح ابھی جو تحریک انصاف کے منحرف اراکین ہیں، انہوں نے ابھی کہا بھی نہیں، ابھی صرف یہ کہا کہ ہم اجلاس میں جائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، انہوں نے پارٹی سے استعفے نہیں دیے، اپوزیشن کو ووٹ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ صرف ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اجلاس میں جائیں۔ تو ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہو گئے ہیں، وہ غدار بھی ہو گئے ہیں، وہ ضمیر فروش بھی ہو گئے ہیں، وہ لوٹے بھی ہو گئے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ بھی ہو گیا، ان کی بیویاں ان سے بات بھی نہیں کریں گی، ان کے بچوں کو اسکول بھی نہیں جانے جائے گا، ان کو سموسے کے ساتھ چٹنی بھی نہیں ملے گی، ان کو بس میں کوئی برابر کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دے گا۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، یعنی خان صاحب کا حال وہ ہے، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ جو وہ ہوتے ہیں نا میر عالم قسم کے لوگ، وہ پھر بد دعائیں دینے پہ اتر آتے ہیں۔ وہ کر تو کچھ نہیں سکتے، وہ بس ہاتھ اٹھا کے بد دعا، جولی کہتے ہیں کہ میں جولی اٹھا کے بد دعا دوں۔ انڈیا نے اگر پاکستان پہ حملہ کیا تو میں جولی اٹھا کے بد دعائیں دوں گا۔ تو خان صاحب کے پاس اب یہی کسر رہے گی کہ وہ بد دعائیں دیں۔ ٹاپ آف دی سٹوری یہ ہے سر کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایک کمپین نظر آئے گی، اور وہ کمپین اداروں کے خلاف چل رہی ہے۔ اب یہ کمپین کون چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، یہ کمپین چلانے کی نوبت کیوں آئی، کیوں اس طرح، یعنی وہ لوگ جو کل تک اداروں کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا اور الیکشن 2018 کے اندر انہوں نے خان صاحب کو سپورٹ کیا اور ان کو اقتدار تک پہنچنے میں مدد دی، ان کی تنقید پہ تو بہت لوگ اعتراض کرتے تھے، لیکن اب وہ لوگ جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ اداروں کی مدد سے اقتدار میں آئے، اب یہ کام ادھر سے ہو رہا ہے۔ یعنی PTI کی ایک MNA ہے، وہ تو کسی کے قابو میں نہیں ہے، وہ کبھی کسی صحافی عورت کو یرغمال بنا لیتی ہے، خاتون صحافی کو یرغمال بنا لیتی ہے کہ میں انٹرویو نہیں چلنے دوں گی، پھر کسی ہمارے کو دوست ویلاگ کرتے ہیں کہ جی ان کے ہمسائے ان سے بڑے تنگ ہیں اور وہ بدماشی کرتی ہیں تو ان کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں۔ وہ کوئی خاتون عمران خان ہے، وہ طبیعت کے اندر ان کی بھی ایک عمران خان پایا جاتا ہے۔ ویسے تو PTI کے اکثر جو MNA MP حضرات ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں، وہ ہر ایک خود کو اپنی جگہ عمران خان ہی سمجھتا ہے، تو سمجھتے رہے، وہ اگر آئیڈیلائز کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی، جو کہ پاکستان کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، 2018 میں بھی جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سیاست کے اندر مداخلت کی ہے، اس مداخلت کے نتیجے میں جو رزلٹ ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، تو سیاسی قوتوں کا یا عوام کا یہ حق تو بنتا ہے کہ ان سے کہیں جی آپ مداخلت نہ کریں، لیکن یہ کہنا کہ جی آپ مداخلت کریں اور ویسے ہی کریں جیسے آپ پہلے کرتے تھے، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اب جو سیاسی مداخلت نہیں کرنے پر تیار ہے یا ان کا کنوکشن ہے کہ نہیں کرنی، وہ ان کے لیے اب نازیبا تضحیک، اب جملے بیشنگ، ٹرولنگ، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہی ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے ہم یہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو تربیت قوم کی کر رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح آپ کا لیڈر ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرے شاید چائلڈ کا واقعہ، جنرل ضیاء الحق صاحب جب تھے تو ہم اسکول گوئنگ، تو ان کے دور میں جب وہ تقریر فرماتے تھے، جب وہ خطاب فرماتے تھے، یا جب انہوں نے پابندی لگائی ٹیلی ویژن کے اوپر کہ خواتین جو ہے وہ دوپٹہ لے کے خبریں پڑھیں گی، تو میں نے گھروں کے اندر ماحول دیکھا کہ خواتین نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے لیڈر کی، جو بھی لیڈرشپ ہو، وہ چاہے رائٹ ہو رانگ ہو، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ لیڈر کی اچھی عادات بھی لوگ فالو کرتے ہیں اور بری بھی اگر نمایاں ہو تو فالو کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی نے کہا تھا نا تھوڑی سی پی ہے، پتہ نہیں پی تھی کہ نہیں پی تھی، لیکن لوگوں نے اس کو بنا لیا، اپنی زندگی کا لائف سٹائل ہی بنا لیا۔ اب جو محسن بیگ صاحب کا انٹرویو آپ دیکھیں جو انہوں نے رہائی کے بعد دیا ہے، سلیم صافی کو جو انٹرویو دیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کھلی کھلی باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیل میں وہ لوگ تو رہ سکتے ہیں کہ جو کہ سیاسی لوگ ہیں، لیکن وہ نہیں رہ سکتے جو کسی چیز کے ایڈکٹ ہیں۔
تو یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی, انہوں نے تو نام لیا, میں تو نام بھی نہیں لے رہا. تو بہرحال بات جہاں تک پہنچ چکی ہے, جہاں تک حکومت اس بات کو لے جا چکی, جہاں تک خان صاحب لے جا چکے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو یا وہ خود یا ان کے مشیروں نے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں سے اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے. وہ بہت آگے چلے گئے, آل آؤٹ چلے گئے, انہوں نے ہر ایک سے جھگڑا کر لیا. یہ معاملہ جو آسانی سے سنبھالے جا سکتے تھے انہوں نے نہیں سنبھالے. کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سر, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو اس میں جو خان صاحب کیا شوق شہادت تھا یا فوج کے ساتھ لڑائی کر کے ہیرو بننے کا شوق تھا, یہ دونوں اس کے پس پردہ محرکات ہیں. لیکن کہانی ہو گئی الٹی کہ فوج تو پیچھے ہٹ گئی, نہ شہادت دینے کی ان کو کوئی وہ رہی, اپنا راستہ رہا, نہ ہی کسی نے ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی. تو اب جو سیاسی معاملات ہیں ان میں تو خان صاحب فارغ ہو جاتے ہیں. تو اب وہ کرنے کرانے کے لیے کچھ ہو نہیں ہے نہیں ان کے پاس. تو اب غصہ, کہتے ہیں ڈگا کھوتی تو غصہ کمیار تھے, پنجابی میں تو ایسے کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں گرا گدھے سے غصہ کمہار پہ. تو گرایا تو آپ کو گدھے نے ہے, یا آپ کو کچھ اچھے چلے کوئی اور مثال دے دیتے ہیں اگر مجھے یاد آ گئی تو, کہ جس نے جو کام کیا آپ کو اس پہ غصہ نہیں ہے, بلکہ غصہ ان پہ ہے جو آپ کے جو ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. وہ بیچارے جنرل فیض حمید جب تک تھے ڈی جی آئی ایس آئی تو حکومت کو کوئی پرابلم نہیں تھی, حکومت کی پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں, اور خاص سب سمجھتے تھے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے, ان کی گرپ ہے, وہ بڑے زبردست دبنگ قسم کا وزیر اعظم ہے. وہ جیسے ہی ایک چھوٹی سی چیز ہٹی ہے بیچ میں سے, پتہ نہیں وہ جنرل فیض حمید کتنا سپورٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ ہٹے ہیں اس کے بعد سے تو کہتے ہیں نا کہ وہ بہاریں, وہ چمن ویران ہی ہو گیا, بہاریں چلی گئی. خاص صاحب شاید کوئی رات چین کی سوئے نہیں ہوں گے, یعنی ہنو گلا نہیں رہیاں, ہنو سہولتیں بھی نہیں رہیاں. تو اب کیا کریں گے, تو اب وہ پھر شروع ہو گئے. یعنی آج اگر جنرل باجوہ یا ڈی جی آئی ایس آئی کوئی بھی وہ باغی ممبران کو گھیریں گھاریں, ان کو ٹیلی فون کریں, ان کو وہی کالز کریں جو کہ مولانا غفور حیدری کو کال کی تھی کہ آپ بیچ میں نہ پڑیں, پھر عدلیہ کو اسی طرح مینیج کریں بقول وہ جج صاحب کے جن کو ہٹایا گیا, جیسے شوکت صدیقی اسی طریقے وہ جس طرح وہ کہتے تھے جی مینیج ہوتی ہے تو مینیج کریں. پھر وہ جو ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے یعنی آئی ایس آئی, ان کو ٹاسک دیا جائے یا وہ کوئی کام کریں. تو یہ اب چیزیں جو ہے نا یہ کسی اور طرف چلی گئی ہیں. اگر وہ یہ سارے کام کرے تو وہ ہیرو ہیں, اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میں تو کریڈٹ دوں گا جنرل ندیم انجم کو کہ انہوں نے آ کے ایک دم, یعنی ایک شخص کتنا فرق ڈالتا ہے کہ کل تک کہ یہ پوری قوم کو غصہ تھا فوج کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا, کس کو مسلط کر دیا. اب پوری قوم کو فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے کہ کم از کم وہ اپنی پوزیشن میں واپس آ گئے. تو خان صاحب اور ان کے حواری کہتے تھے جی وہ دیکھیں انڈین ہمارے فوجیوں کو گالیاں نکال رہے ہیں اور مودی سے نواز شریف جفیاں ڈال رہا ہے, میں وزیر اعظم ہوتا تو اپنے آرمی چیف کی توہین برداشت نہ کرتا. تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے توہین نہیں ہو رہا, وہ جو یعنی آپ کی نہیں جو ان کی آپ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا وزیر اعظم اس بات سے کتنا آگاہ ہے نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کوئی چیز ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ لیں کہ کنول شوذب محترمہ جو ہیں, شاید یہی نام ہے ان کا ایم این اے کا, انہوں نے کس کو کرپٹ چور اور ڈاکو کہہ دیا, تو کیوں کہا, اور ان کے کہنے کے پیچھے یعنی اس کو ذمہ دار کون ہے. تو یہ کمپین چلائی جا رہی ہے جس پہ تقریباً سبھی لوگ بات کر رہے ہیں. تو جنرل ندیم انجم کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ قانون اور ضابطے کے مطابق کام کرنے والے سولجر ہیں, اور اس وقت بہترین انداز میں انہوں نے اپنے ادارے کو چلایا ہے اور اس کو رسپیکٹ دلوائی ہے, جو رسپیکٹ جو ہے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی تھی. ہم ڈر رہے تھے, میرے جیسے بہت سے لوگوں نے اس پہ پروگرام بھی کیے کہ دیکھیں یہ تو ایک ادارہ ہے ہمارا جو معتبر ادارہ ہے, اگر عوام کے اندر اس کے حوالے سے تحفظات بہت پائے جا رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اس کا امیج بہت بہتر کیا, ٹھیک کیا. تو ان کا دیانتداری سے کام کرنا لگتا ہے کہ یہ یوتھیا بریگیڈ کو پسند نہیں آ رہا, اور اسی وجہ سے وہ پھر وہ جو بیہودہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. تو بہرحال اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو بھی ہیں ادارے نیوٹرل ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بلا وجہ ان کے اوپر تنقید کریں اور آپ کو وہی کریں جی کہ وہ جی اچھائی برائی کے ساتھ بھئی اس کا مطلب ہے پورا پاکستان پاگل ہے. اگر عوام کی بڑی تعداد نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے تو کیا وہ برائی کے ساتھ کھڑی ہے؟
تو خود کو یہ پرابلم ہے کہ بعض لوگوں کا، یہ ہمارے دوست فرماتے ہیں رضی دادا صاحب، کہ ایک تو ہوتا ہے جھوٹ، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اس جھوٹ کو سچ سمجھ کے اس کے اوپر سٹینڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو جھوٹ کو جھوٹ رہنے دیں، تو جو جھوٹ ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہے. اب آپ اس کے اوپر سٹینڈ لے کے اس کو سچ مان کے چل پڑے ہیں. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، مطلب میرے آپ سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو میں پہلے دن سے مجھے اس بات پر ڈاؤٹ ہے کہ اس حکومت کے اندر کوالیفائڈ لوگوں کی کوئی تعداد ہے یا یہ ایک حکومت چلانے کے اہل ہیں، قابل ہے. تو میں تو ہمیشہ ان کے اوپر میرے تحفظات رہے کہ یہ حکومت چلانے کے اہل ہی نہیں ہیں. اب اسپیکر صاحب کا سن لیں، جن کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا کہ وہ اجلاس نہیں بلا رہے. اب انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو بلایا ہے اور اتوار کے روز چھٹی کے دن اپنے گھر اجلاس بلایا اپنی پارٹی کا، پھر وہاں پہ یہ سب کیا. تو انہوں نے جناب اب اس کے اوپر 25 مارچ کی تاریخ دے دی ہے، اور 25 مارچ کو بھی اجلاس ایک دن کے لیے چلے گا. کسی رکن اسمبلی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے اوپر فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اجلاس برخاست کریں. یہ ایجنڈا ہے. اس دن تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی. تو اس بات نے اپوزیشن کو سیکھ پاک کر دیا ہوا ہے، اور اپوزیشن اس کے اوپر بہت تیزی سے کوئی نیا لاہ عمل بنانے کا سوچ رہی ہے. اور سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف وہ عدالت میں جائیں گے. سپریم کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. سوال یہ کہ پچھلے 3-4 دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا اتحادی نظر نہیں آ رہے. چھائے ہوئے تھے چودھری پرویز الہی، اور پھر ایم کے لوگ میڈیا کے اوپر چھا گئے، ایک دم اتحادی ہو گیا. پھر ترین گروپ ہو گیا، ترین گروپ ہو گیا. اب دونوں کہیں پس منظر میں چلے گئے ہیں. اب واپس سیاسی جماعتیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں، جیسے شہباز شریف نے 2-3 انٹرویو دیے تو وہ ڈومینیٹ کر گئے. اب میڈیا کے اوپر یا شہباز شریف ہیں یا پھر بلاول بھٹو چھائے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو نے جو تقریر کی آج، جو خطاب کیا، وہ بڑا زبردست تھا. ایک تو ان کو غصہ تھا شیر رشید پہ. اب شیر رشید کا سن لیں. شیر رشید صاحب نے جو بات کی نا، وہ ہے پی ٹی آئی کا ایکچولی ڈیفینیشن، اور وہ عمران خان صاحب نے بھی کی. عمران خان صاحب نے کہا تھا پیسے لے لو واپس آ جاؤ، ساڈا کام کرنا. ایسے شیر رشید صاحب نے کہا کہ وہ پیسے لے لیں واپس آ جائیں، آنکھ مار کے کہا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ رشوت لو اور رشوت لے کے ہمارے لیے کام کرو. تو یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں حضور، آپ کی حکومت میں پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. لوگ رشوت لے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے انہیں رکھا اس لیے کہ رشوت لیتے رہو اور ہمارے لیے کام کرتے رہو. یہ ہے ٹوٹل پی ٹی آئی. دس از آل اباؤٹ کہ رشوت لو، پیسے پکڑو، جس سے مرضی پکڑو، چور سے پکڑو، ساتھ سے پکڑو، اور پی ٹی آئی کا حصہ بن جاؤ. اور پی ٹی آئی تمہیں اون کرتی ہے، جس کا پرائم منسٹر، جس کا پارٹی کا چیئرمین انہیں اون کر رہا ہے. تو یہ پارٹی کون سی پارٹی ہے؟ اس سے بڑی کرپشن اور اس سے بڑی کھلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کھلی کتاب کی طرح ہے. یعنی جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے. خود پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے پکڑ لیے ہیں تو آج ہم معاف کر دوں گا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے رشوت لی، 12 کروڑ لیا، 18 کروڑ لیا، فلاں لیا، یہ لیا، وہ لیا، اب واپس آ جاؤ یار، اب میں معاف کر دوں گا. تھوڑے پیسے ادھر ادھر. کیا آپ حصہ مانگ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو اور تم پیسے لے لو اور آ جاؤ. تو یہ آپ کو 2 نمبر لوگ چاہیے، کرپٹ لوگ چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا خان صاحب کو ہم نے بھی ووٹ ڈالنا تھا، لیکن ہم نے کہا تھا خان صاحب کی باسکٹ میں بدقسمتی سے سارے گندے انڈے ہیں، اور ڈال دی گئے. اور خان صاحب نے ہنسی خوشی ایکسیپٹ کی ہے. اگر میں آپ کو وہ لسٹ مجھے مل جائے جس میں ان کی پارٹی سے دوسری جگہوں سے لوگ آئے ہیں، تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی پوزیشن کیا ہے. آپ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ میں آپ کو نام گنانے لگا ہوں، ذرا گنتے جائیے کہ ایک تحریک انصاف کے اندر کون سا ممبر اسمبلی کس جماعت سے آیا ہے. شیر اکبر خان بنیر سے، یہ جماعت اسلامی کے تھے، تحریک انصاف میں آئے. پرنس محمد نواز الائی، یہ تحریک انصاف کے تھے، یہ مسلم لیگ کاف سے آئے. عمر ایوب خان، یہ مسلم لیگ نون میں رہے، پھر مسلم لیگ کاف میں گئے، پھر تحریک انصاف کو پیارے ہوئے. پھر انجینئر عثمان ترکی، یہ سوابی سے ہیں، یہ اے جے آئی پی کے تھے، یہ تحریک انصاف کا سب بنے. پرویز ہٹک کو کون نہیں جانتا، یہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، شیر پاؤ کرے. چلے مان لیا خان صاحب سے دوستی تھی، اس وجہ سے آگے، لیکن یہ بھی دوسری جماعتوں سے آئے. یہ بھی تحریک انصاف کے فاؤنڈر نہیں ہیں، یہ درمیان میں کہیں شامل ہوئے تھے جب مشرف دور تھا یا آس پاس اس کے. نور عالم خان، جن کو دھمکیاں دی گئیں ان کو کہ تمہیں بے نظیر بھٹو کی طرح اور کسی اور کی طرح، یعنی یہ جو تھے اے این پی کے رہنما، ان کی طرح آپ کو
نشان عبرت بنا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، وہ جو بشیر بلور تھے تو ان کو بھی دھمکیاں. وہ بیچارے پیپل پارٹی سے تحریک انصاف کو پیارے ہوئے تھے، آج وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی گالیاں دے کے، اتنا برا بلا کہہ کے، ہم پہ رشوت کرپشن کے الزام لگا کے آج کہتے ہیں کہ واپس آ جائے خان صاحب. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے بات نہیں کرے گی، آپ کے بچوں کو اسکول نہیں جانے دیا جائے گا. اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد کوئی عقل مند غیرت مند جائے گا ان کے ساتھ؟ اور اگر کسی نے، ابھی تو میں آپ کو آگے چل کے کچھ اور باتیں بتاؤں گا، لیکن پہلے میں لسٹ پوری پڑھ دوں. نور عالم خان پیپل پارٹی سے تحریک انصاف میں گئے، اپنا اور کون تھے، جواد حسین توری، یہ کرم سے تھے، یہ آزاد تھے، تحریک انصاف میں آئے. نور الحق قادری صاحب آزاد تھے، یہ بھی اس میں چلے گئے. غلام سرور خان پیپل پارٹی کاف لیگ کا حصہ رہے ہیں، یہ یہ بھی. اس کے علاوہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، یہ تو بڑے نون آدمی تھے، مسلم لیگ کاف میں رہے، پھر مسلم لیگ نون میں رہے. یہ ناظم بھی رہے اور نون آدمی ہیں، اور یہ بہت کرٹیسزم بھی کرتے رہے ہیں پارٹی کے اوپر. فواد حسین چودھری، فواد چودھری، یہ کس میں رہے؟ اے پی ایم ایل این میں رہے، مسلم لیگ کاف میں رہے، پیپلز پارٹی میں رہے. اچھا، چودھری فروخ الطاف، یہ مسلم لیگ کاف میں رہے. شوکت علی بٹی کاف لیگ میں رہے. عامر سلطان چیمہ، یہ مسلم لیگ نون میں رہے، مسلم لیگ کاف میں رہے. ملک حمزہ اسلم اوان، یہ مسلم لیگ کاف میں رہے، مسلم لیگ نون میں رہے. اسراء اللہ مستی خیل، یہ بکر سے، یہ مسلم لیگ کاف میں رہے، مسلم لیگ نون میں رہے. اس کے علاوہ غلام محمد لالی، یہ مسلم لیگ نون میں رہے، تحریک انصاف میں آگے. ڈھانڈلہ، افضل ڈھانڈلہ، جو بھی منحرف اراکین میں شامل ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون میں تھے. تو میں نے آپ کو رضا رسول اللہ، نواب شیر وزیر جو ہیں یہ پیپل پارٹی میں تھے، اور رضا رسول اللہ یہ مسلم لیگ نون میں تھے. یہ دونوں فیصل آباد سے ہیں. فیاض اللہ کموکا، یہ بھی فیصل آباد سے پیپل پارٹی میں تھے. راجہ ریاض پیپل پارٹی میں تھے، یہ واپس منحرف اراکین میں شامل ہیں اور ویسے تحریک انصاف کو پیارے ہوتے. ریاض فتح اللہ صاحب مسلم لیگ کاف میں، مسلم لیگ نون میں. اور پھر شفقت محمود، یہ پیپل پارٹی کا بہت پرانا حصہ تھے. پھر غلام بی بی بھروانہ، یہ مسلم لیگ نون میں تھیں، اس سے پہلے کاف لیگ میں تھیں. پھر سردار طالب نقی، ملک کرامت کھوکھر، فخر امام. میں پارٹیاں نہیں بتاتا، میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کہاں سے، لیکن پارٹیاں بتانا ضروری ہے. ملک کرامت کھوکھر پیپل پارٹی میں تھے. سردار طالب نقی، یہ مسلم لیگ جنیجو میں تھے. احمد حسین ڈیر، یہ پیپل پارٹی میں تھے. محمود شاہ قریشی، یہ تو پیپل پارٹی سے گئے تھے، اس سے پہلے نون لیگ میں بھی رہے ہیں. میاں محمد شفیق، یہ پیپل پارٹی میں تھے. طاہر اقبال بہاڑی سے ہیں، یہ مسلم لیگ کاف میں تھے اور مسلم لیگ نون میں بھی تھے. اورنگزیب خان کھچی، یہ مسلم لیگ کاف میں تھے، یہ تحریک انصاف میں ہوئے. خسرو مختار جو رحیم یار خان سے ہے، یہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں. جوید اقبال وڈائش، یہ بھی رحیم یار خان سے ہے، یہ پیپل پارٹی کا حصہ رہے ہیں. مخدوم باسط سلطان بخاری، جن کے گھروں کے باہر وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ مظفر گڑھ سے ہیں، یہ مسلم لیگ کاف میں رہے، مسلم لیگ نون میں رہے. اور یہ آزاد انہوں نے الیکشن لڑا. پھر نیاز احمد جھکڑ، نہیں آزاد نہیں لڑے، یہ تحریک انصاف میں رہے تھے. آزاد وہ لڑے ہیں غفار بٹو صاحب. خواجہ شیراز محمود، یہ مسلم لیگ کاف میں رہے، پیپل پارٹی میں رہے. امجد فاروق خان کھوسا، یہ مسلم لیگ نون میں تھے. سردار محمد خان لغاری، یہ مسلم لیگ کاف میں تھے. سردار محمد جعفر خان لغاری، یہ نیشنل الائنس میں رہے، مسلم لیگ کاف میں رہے، مسلم لیگ نون میں رہے. نصر اللہ خان دریشک، یہ مسلم لیگ کاف میں تھے. میاں محمد سومرو، یہ مسلم لیگ کاف میں تھے. عامر لیاقت حسین، یہ ایم کیو ایم کا حصہ تھے، متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ تھے. اور عبد الشکور شاہ، یہ کراچی سے، یہ پیپل پارٹی کا حصہ تھے. تو 51 ایم این اے ایسے ہیں جو دوسری جماعتوں سے آپ کی جماعت میں تشریف لائے ہیں. تو لوٹا کون ہے؟ ان کو تو آپ نے بڑا وارم ویلکم کیا ہے، یہ سارے صحیح تھے. پھر سینٹ کا جب الیکشن ہوا تو اس وقت جو لوگ ووٹ ڈالے تھے، جی وہ ضمیر کا ووٹ ہے، جی وہ ہمیں ڈالنا ہے تو ضمیر کا ووٹ ہے. آج خان صاحب کو وہ ضمیر کا، جہانگیر تری صاحب جہاز میں بھر کے لاتے تھے نا تو بڑے خوش ہوتے تھے، 1 وکٹ گر گئی، 2 وکٹ گر گئی، 3 وکٹیں گر گئی. تو آج وہ 12-14 لوگ بیچارے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں تو ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں. واپس آ جاؤ، پیسے بھی کھا لو، لوٹ بچا لو، جو مرضی کر لو، لٹ لو پھٹ لو، ساڈے کو لا جاؤ، اللہ دا واسطہ ہے، مولا دا واسطہ ہے، مولا خوش رکھے. یہ کیفیت ہو گئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یعنی نواز شریف کا جب اقتدار گیا تھا تو وہ تو اقتدار نکلنے کے بعد جب ڈی ٹی روڈ پہ آئے تو ان کی باتوں میں ان کے ساتھ کوئی انجسٹس ہوا تھا ان کورٹ، تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن یہ تو، اور وہ بھی اتنے غصے میں نہیں پوچھتے تھے مجھے کیوں نکالا، بڑے معصوم، مجھے کیوں نکالا بتاؤ تو صحیح، میں نے کیتا کی یہ.
اور خان صاحب کو بھی نکالا بھی نہیں اور خان صاحب نے رونا ڈالا ہوا ہے، اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں، باقاعدہ پرووکیشن کی جا رہی ہے۔ یہ جو میسج تھا نا، یہ عمران خان صاحب نے جو آج دیا کہ لوگ جو آپ کے سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، لوگ آپ کو لوگ بچوں کے رشتے نہیں دیں گے، آپ کے بچے اسکول میں بڑے تنگ ہو گئے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کو ہراساں کرنا ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے، انہیں خوفزدہ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے منحرف اراکین کو ڈرا رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ پہ جاؤ۔ یعنی وہ جو ایکسٹریمزم ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے ایک بڑا ہی افسوسناک پیریڈ آیا تھا جب مذہبی جماعتیں نواز شریف کے خلاف ہو گئی تھی کہ انہوں نے کوئی جو ختم نبوت کا قانون ہے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کی ہے، اور وہ بھی بات درست نہیں تھی، لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جب جلسے جلوسوں میں نواز شریف پر سیاہی پھینکی گئی اور بہت سے اراکین اسمبلی کو جوتے بھی مارے گئے اور جوتے پھینکے گئے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے عقل مند نہیں ہوتے، باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ کہے میں آ جاتے ہیں، وہ صرف کہنے میں آ جاتے ہیں یہ احمدی ہے، بہت یہ نہیں دیکھتے کہ وہ احمدی ہے بھی کہ نہیں ہے، اس سے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ آپ کو سانحہ سیالکوٹ یاد ہوگا، جو ابھی چند دن پہلے جو فیکٹری میں واقعہ ہوا ہے، ایک سری لنکن مینیجر پریانتا کمارا کا مرڈر ہوا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ کسی نے کہہ دیا کہ اس نے توہین کی ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، جو کسی نے کچھ کہا لوگوں نے مان لیا اور مان کے اس بندے کو مار دیا اور مار کے جلا دیا صفاقانہ طریقے سے۔ یہ ہوتا ہے، لوگ کہے پہ چل پڑتے ہیں، عمل کو نہیں دیکھتے۔ کہے پہ تو ہم نے عمران خان کو اقتدار دے دیا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ IMF سے قرض نہیں لیں گے، عمران خان صاحب کہتے ہیں پٹرول 50 لیٹر کر دیں گے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کر دیں گے، باہر سے ان کے بڑے تعلقات ہیں، اربوں ڈالر آ جائیں گے، معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کہے پہ رہے نا ہم، عمل کیا کیا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، عمل زیرو۔ عمل کو دیکھے تو کچھ نہیں ہے، پریکٹیکل نتھنگ، آن گراؤنڈ نتھنگ۔ مدینہ کی ریاست بنا دوں گا، فلانا کام کر دوں گا، فلانا ہو جائے گا۔ کیا یہ کہ آپ نے اس قوم کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، اور اب آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ اس کے اندر آگ لگا دیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دیں۔ یہ کام صرف اور صرف اس کی ذمہ دار حکومت ہو سکتی ہے، خان صاحب ہو سکتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ پرووکیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر خان صاحب تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے تو اسمبلی توڑے، چلے جائیں ووٹ عوام کے سامنے لے لیں، الیکشن لڑیں، 2/3 میجورٹی لے کے آ جائیں، جیت جائیں۔ وہ بیچارے عوام کو مروانے کے لیے آپ بلا رہے ہیں اسلام آباد، 27 کو پہنچو، اللہ کا واسطہ 27 کو پہنچو، مجھے بچاؤ، تو آ جائیں گے لوگ۔ تو اپوزیشن کل کہنا شروع کر دے گی کہ سرکاری ملازمین کو ان کا حکم نہ مانے، یہ جانے والے ہیں۔ تو بندے تو سرکاری ملازمین نے لانے ہیں نا، آپ سرکار میں ہیں تو آپ لے آئیں گے بندے، 10 لاکھ نہ صحیح 2 لاکھ لے آئیں گے۔ آپ کے اتنے ایم پی ہیں، سرکاری ملازم ہیں، سب کو لگائے کام پہ، IB کو لگائے، FI کو لگائے، سب پکڑ کے لے آئے گی بندے۔ جلسہ گاہ بھر جائے گی تو کیا لوگ سمجھیں گے کہ یہ پورا پاکستان آپ نے بلا لیا ہے اور یہ آپ کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہے؟ تو ایسے نہیں ہوتا۔ جلسے تو بڑے بڑے عطا اللہ شاہ بخاری کیا کرتے تھے، اصغر خان سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ قومی اتحاد کے جلسے بہت بڑے ہوا کرتے تھے۔ تو جلسوں سے یا عوامی طاقت شو کرنے سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کو ہی اس ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ عوام کی طاقت کو اگر آپ نے آزمانا ہے تو پھر عوام کے لیے پلیٹ فارم ہے الیکشن کا۔ عوام آپ کو 342 سیٹیں دے دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اگر لوگ یہ سمجھیں گے۔ تو یہ جو آپ جھوٹے بیانیے بیچنے کی کوشش کریں، حکومت نے 2-3 جھوٹے بیانیے بیچنے کی کوشش کی ہے، اور جی امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کیا جو امریکہ خلاف ہو گیا؟ کون سا ایسا کارنامہ کیا امریکہ خلاف ہو گیا؟ اور یہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ بھائی انہوں نے پوچھا تھا جو آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا؟ یہ تو آپ نے ازیوم کر لیا نا، اپنی طرف سے ہی کہہ دیا۔ آپ یہ کہہ دیں کل کو جی میں برازیل کی مدد نہیں کروں گا، برازیل نے مدد مانگی آپ سے؟
اور پھر امریکہ کی آپ سے کیا دلچسپی ہے جی؟ وہ امریکہ ہمیں چاہتا ہے جی، وہ عمران خان کو نکالنا چاہتا ہے. بھئی آپ نے کوئی ایسا کہا، پاکستان ترقی کر رہا ہو، جب ملک ترقی کر رہے ہو، جب کوئی چیز اوپر جا رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار سازش ہو سکتی ہے. اور جی عالمی سازش ہو رہی ہے. وہ عالمی سازش نہیں ہو رہی، وہ جہازی سازش ہو رہی ہے. لوگوں کو صرف نیریٹو بیچا جا رہا ہے چونکہ جی ہم نے یہ کیا اس لیے امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا. کوئی امریکہ آپ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ امریکہ آپ کو لانے والوں میں شامل تھا. یہ سازش نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی. آپ کو تو لایا گیا تھا یہ تباہ کرنے کے لیے، اور آپ نے کر دیا. اور اب آپ چاہتے ہیں لوگ لڑ پڑے آپس میں، کیونکہ آخر کار ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں. سب سے زیادہ خواب تو ان کے ٹوٹے. ہمیں تو امید ہی نہیں تھی. ہمیں تو پتا تھا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں کیسے ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں. پوت کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں. جنہوں نے آپ سے امید باندھی، اس قوم کی یوتھ، نوجوان نسل، کارپوریٹ کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، وہ ایک لیپ ٹاپ، ایک گاڑی، چشمہ، ایک اچھا موبائل اور برگر، یہ بھی کلاس ہے نا جو ایمرجنگ کلاس تھی. یہ پچھلے 10-20 سال میں ٹیکنالوجی اس کلاس کو اس نے انٹروڈیوس کرایا. جیسے تاجر برادری ایک کلاس ہے، تو تاجروں کو تو آپ نے تباہ کر دیا، تو اس کو بھی آپ نے ان کی ہوپس کو بھی ضائع کر دیا. سب سے زیادہ افسوس تو جو باہر بیٹھے ہیں وہ اوورسیز، ان کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہو گیا. انہوں نے تو بڑا پیسہ خرچ کیا، انہوں نے تو بڑی امیدیں باندھی. کیوں؟ وہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہم مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، یہاں دنیا بڑی آگے ہے، ہمارا ملک پیچھے ہے، تو اس کو ترقی کرنی چاہیے. تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، اور آپ نے کیا کیا؟ سب کی امیدوں پانی پھیر دیا. چلے یہ آخری خبر آپ کو بتاتے ہیں جو جس پہ کہا گیا کہ جی کوئی سرپرائز آ سکتا ہے. وہ سرپرائز کیا آ سکتا ہے؟ وہ سرپرائز جنوبی پنجاب سے آئے گا. یہ دعویٰ کیا راجہ ریاض صاحب نے. راجہ ریاض صاحب نے کہا جی کہ منحرف اراکین کی تعداد جو ہے وہ جلد ہی 50 سے زیادہ ہو جائے گی. یعنی 53 منحرف اراکین اسمبلی کی فہرست آلموسٹ تیار ہے، جن میں سے 8 وفاقی وزراء ہیں، اور 8 وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت شامل ہیں، اور جو حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں شامل ہونے کو تیار ہے. اور منحرف اراکین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معذرت کے میسج بھی بھیجے جا رہے ہیں. اب اس پہ جو آخری آپ کو لیگل پوزیشن ہے وہ بتاتا ہوں کہ اگر 50 سے زائد لوگ ہو جاتے ہیں نا کسی بھی جماعت کے، تو پھر ان کے خلاف شو کاز نہیں ہوتا، وہ ایک فارورڈ بلاک بن جاتا ہے. یعنی سپریم کورٹ نے جو فیصل صالح حیات کیس میں جو فیصلہ دیا تھا، اس کے مطابق ان اراکین کے خلاف ان کی اپنی پارٹی بھی ووٹ ڈالنے کے باوجود، یعنی اگر یہ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو کارروائی نہیں کر سکتی اگر تعداد 50 سے زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ہے آج کا نقطہ. اس کو ذرا سمجھے. اگر واقعی 53 ہو جاتی ہے تو پھر ایجنٹ شو کا نوٹس اور وہ آرٹیکل 63A، یہ پھر ان کا جو ہے کوئی، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. لیکن اس بات کا انتظار کہ وہ سرپرائز کب آتا ہے، میں اور آپ دونوں مل کے انتظار کرتے ہیں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.